मसीह में मेरे अजीज़ों, आज हम फिर प्रोग्राम बाइबल मुक़द्दस और हमारा ख़ानदान के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। हम सबसे पहले अपने छुपाने वाला फ़जीलत मुआब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, जो हमेशा ख़ानदान और ख़ानदानों की तरबियत के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं कैथलिक टीवी का, जो हर लम्हा खुदावंद के जलाल के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देता है। आज हम ख़ुसूसी तौर पर बाइबल मुक़द्दस में आयत के इस हिस्सा पर गौर व खौज़ करेंगे। ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। आएँ हम सबसे पहले खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम सुनते हैं। तकवीन की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 23वीं आयत से। और इंसान ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। वो नारी कहलाएगी क्योंकि नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आए मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम पर गौर व खौज़ करते हैं। यह हमारा प्रोग्राम ख़ुसूसी तौर पर रिश्तों के तक़द्दस के बारे में है, ताकि रिश्तों के तक़द्दस को जो है वो ख़ानदानों के अंदर जो है वो बहाल किया जा सके। हम ख़ुसूसी तौर पर 23वीं आयत उसका पहला हिस्सा जो है उस पर गौर व खौज़ करते हैं कि आदम अपने मुंह से इकरार करता है हवा को देखकर और कहता है कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। एक इंसान का दूसरे इंसान से खलक किया जाना, ये इंसानी मोहब्बत की बुनियादी सच्चाई है, बुनियादी भेद है। बुनियादी रिश्ते के अंदर मोहब्बत का पहला बीज है, एक दूसरे की फ़िक्रमंदी की हकीकत है। और ये इंसानी ज़िंदगी का पहला रिश्ता है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान की तख्लीक होती है। अगर हम इस सारे भेद पर गौर व खौज़ करें तो हमें एहसास होगा, हमें इल्म होगा कि हम एक दूसरे के लिए क्या अहमियत रखते हैं। और आदम ख़ुद इस रिश्ते की वजाहत बड़े ख़ूबसूरत तरीके से करता है और कहता है कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। इसी रिश्ते की तजदीद, इसी रिश्ते की फजीलत, इसी रिश्ते की बरकत जो है वो पाक निकाह के दौरान नौजवान बेटे और बेटी को बख्शी जाती है और ये खुदावंद खुदा की तरफ से होता है। इस रिश्ते को मोहब्बत का रिश्ता कहते हैं क्योंकि इसकी बुनियाद ही मोहब्बत पर रखी गई है। इसी मोहब्बत की हकीकत की बिना पर पाक निकाह को मोहब्बत का साक्रामेंट कहा जाता है। और ये है वो पहला रिश्ता जो खुदावंद खुदा इंसान का आपस में जोड़ता है या मुकर्रर करता है। इसी रिश्ते से तमाम रिश्ते जो हैं वो पैदा होते हैं और इसी मोहब्बत की शरीनी जो है वो हर रिश्ते में पाई जाती है, क्योंकि ये रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ये मोहब्बत का रिश्ता है और ये दुनिया में मुकर्रर होने वाला पहला रिश्ता है। इसी रिश्ते की भरपूरी की बदौलत वजूद में आने वाले रिश्ते जो हैं उनके अंदर इंसानी मोहब्बत का एहसास जो है
وہ انسان کے خیالات، نظریات اور اس کی فکروں میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور رشتے کی تخلیق دیکھتے ہیں کہ جب دو انسانوں سے ایک تیسرے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، یا دو انسانوں کے سبب خدا تیسرے انسان کو خلق کرتا ہے، اور اس رشتے سے بہت سے رشتے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان جب اس رشتے کو اپنے وجود میں، جب انسان اس رشتے کی بنیادی سچائی کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور جب ایک شخص پہلی مرتبہ ایک نئے رشتے میں شامل ہوتا ہے، یعنی باپ بننے کا رشتہ، تو اس رشتے کی بھرپوری کو انسان کیسے محسوس کر سکتا ہے کہ جب ایک عورت جو ہے وہ پہلی مرتبہ ماں کے رشتے کو محسوس کرتی ہے اور اسے یہ رشتہ بخشا جاتا ہے، تو دیکھیں یہ لمحے کتنے خوبصورت اور کتنی محبت سے بھرپور ہیں۔ اگر پہلی مرتبہ ایک شخص جو باپ بنتا ہے، اگر خدا کے اس تحفے اور اپنے بچے کو ہاتھ میں لے کر خدا کی موجودگی، خدا کی محبت کو اپنی ہستی میں محسوس کر کے، اپنی ذات میں اتر کر، اگر پہلی مرتبہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اگر اس آیت کو بغور جو ہے وہ پڑھے، تو اسے اس آیت کی محبت اور شرینی جو ہے وہ محسوس ہوگی، اس آیت کی پاکیزگی محسوس ہوگی کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر خدا کا شکر ادا کرے اور یہ کہے کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، تو یہ لمحہ جو ہے یہ کتنا ہمارے اندر محبت کے احساس کو اجاگر کرے گا۔ اور جب پہلی مرتبہ ماں بننے والی عورت جو ہے وہ بھی اسی طرح سے اگر اپنے بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی ذات میں اتر کر خدا کا شکر ادا کرے ان لفظوں کے ساتھ کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، تو وہ اس رشتے کے اندر پائی جانے والی محبت کی تاثیر کو محسوس کر سکتا ہے، محسوس کر سکتی ہے۔ یہ ہے خدا کی طرف سے دو بڑے عظیم رشتے جو انسان کو خدا نے بخشے۔ یہ ابتدائی رشتے ہیں جو خدا کی طرف سے ملتے ہیں اور اسی سے سارے رشتے وجود میں آتے ہیں، اور چونکہ یہ رشتہ جو ہے میاں بیوی کا رشتہ اور ماں باپ اور اولاد کا رشتہ، اس کی بنیاد خدا خود رکھتا ہے، بلکہ تمام رشتوں کی خدا بنیاد رکھتا ہے، لیکن یہ بنیادی رشتے ہیں اور یہاں سے تمام تخلیق ہونے والے رشتے جو ہیں اس کی بنیاد بھی محبت اور اس کے اندر تاثیر جو پائی جاتی ہے وہ بھی محبت ہی ہے۔ آئے میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں ان دونوں رشتوں کو ایک تصویر بنا کر دیکھتے ہیں کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کا خلق ہونا، یعنی آدم سے حوا کا خلق ہونا، یہ رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے جو خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دو انسانوں سے، یعنی جب پاک نکاح ہوتا ہے تو ہمارا ایمان کیا ہے کہ خدا جوانی کی عمر میں نوجوان لڑکے کو، نوجوان لڑکی کو جب پاک نکاح کے لیے وہ گرجا گھر میں داخل ہوتے ہیں، پاک نکاح کی نشستوں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ خدا جوانی کی حالت میں اس نوجوان جوڑے کو بلاتا ہے تاکہ اپنے الہی بھید میں اور اپنی تخلیقی قوتوں اور صلاحیتوں میں اس کو شامل کرے۔ اور اس سبب سے ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب دو انسانوں کے ملنے سے تیسرا انسان خلق کیا جاتا ہے، خلق ہوتا ہے، تو اس کا خالق بھی خدا ہے۔ یعنی ایک انسان سے دوسرے انسان کا خلق ہونا خالق خدا، دو انسانوں سے تیسرے انسان کا خلق ہونا خالق خدا۔ اور یہ پہلا عمل جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں ہے، اور اس کے بعد یہی عمل جو ہے دو انسانوں سے
ایک تیسرا انسان خلق ہونا، یہ ہمارے گھر گھر کا تجربہ ہے، اور اس تجربے کی بنا پر ہم اپنے گھروں میں اپنے خالق کی محبت کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان رشتوں کو اپنی ہستی، اپنی قدرت، اور خدا جیسے یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ خدا محبت ہے، اور خدا جب ان رشتوں کو تخلیق کرتا ہے، جب خدا ان رشتوں کو انسانی ذات کو بخشتا ہے، تو یقیناً یہ بنیادی طور پر رشتے محبت کی بھرپوری کے رشتے ہیں۔ تو کیا خدا اپنے تخلیق کرتا رشتوں کے اندر جو ہے وہ کسی طرح سے جو محبت کے بیج ہیں، جو شرینی کے بیج ہیں، کیا اس میں کوئی کڑوا بیج بو سکتا ہے؟ جب خدا اس رشتے کی بنیاد، جب خدا اس رشتے کا پودا محبت کے بیج سے رکھتا ہے، تو کیا خدا اس میں نفرت کا بیج لگا سکتا ہے؟ یقیناً ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اور ایسا ہی آپ کا خیال بھی ہوگا۔ تو آئیں ہم ذرا آیت 24 جو ہے اس پر غور و خوض کرتے ہیں۔ آیت 24 میں لکھا ہے، اس واہ سے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا۔ یہاں پر ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس واسطے، اس سبب سے، اس بنا پر، بنا کیا ہے، سبب کیا ہے کہ انسان کو خدا تخلیق کرتا ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان کو تخلیق کرتا ہے، یعنی آدم اور حوا کو تخلیق کرتا ہے، اور دوسرا رشتہ ہم نے دیکھا کہ خدا دو انسانوں کے سبب سے تیسرے انسان کو خلق کرتا ہے، یعنی میاں بیوی سے اولاد پیدا کرتا ہے، اور خدا نے آدم اور حوا کو جوڑے کے طور پر بنایا۔ تو اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سبب سے مراد یہ ہے، اور اس سبب سے مراد اگر ہم آگے بڑھیں تو لکھا ہے کہ اس سبب مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا۔ چھوڑنا، جدا ہونا، یہ لفظ کو سمجھنا بہت اہم ہے، کیونکہ بہت دفعہ جب ہم اس سارے لفظ اور اس آیت کی روحانیت کو نہیں سمجھتے تو ہم بجائے کہ کسی کی زندگی کو پھلدار بنانا، بجائے خاندانی زندگی کو مضبوط بنانا، ہم بہت دفعہ خاندانی زندگی کو کمزور کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر لفظ چھوڑنا جو ہے، اگر ہم اسے روایتی طور پر دیکھیں تو واسطے یا سبب، یہ بھی ایک انسانی عقل میں احساس پیدا کرتا ہے کہ جیسے کڑوا بیج ہے۔ لفظ چھوڑنا جو ہے وہ بھی ایسے احساس دیتا ہے کہ جیسے منفی بات ہے، جیسے کڑوا بیج ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ آئیں ہم ان دونوں لفظوں کی گہرائی جو ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ واسطے یعنی سبب، بنیاد، اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلا خدا کا تخلیق کردہ رشتہ، یعنی آدم اور حوا کا رشتہ، میاں اور بیوی کا رشتہ، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، اور اس کی بنیاد محبت ہے۔ اور دوسرا رشتہ یعنی والدین اور اولاد کا رشتہ، یہ بھی ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور واسطے یا سبب کا مطلب ان حقیقتوں کو، ان سچائیوں کو تسلیم کرنا کہ یہ عظیم ترین رشتہ ہے جو خدا کی طرف سے عطا ہوا۔ اس کے بعد 24ویں آیت میں ایک لفظ آتا ہے چھوڑنے یا چھوڑنا۔ تو چھوڑنا یا چھوڑنا، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں یا جب ہم اس کو سنتے ہیں اس لفظ کو، تو ایک دم سے جو ہے وہ جدائی کا تصور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے۔ چھوڑنے سے احساس پیدا ہوتا ہے جیسے جدائی ہوگی ہے، اور جب ہم جدائی کو محسوس کرتے ہیں، اس پر غور و خوض کرتے ہیں، تو ہمیں کمزوری اور پستی کی حالت جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پستی کی حالت ہو گئی، دوری کی حالت ہو گئی، جدائی کی حالت ہو گئی،
اور ایسا احساس پیدا ہوتا ہے، اور ایسے ہی ہم سوچتے سوچتے ہم لوگوں میں بھی بائبل کی تشریح کرتے ہیں، اور بہت دفعہ یہ جو احساس ہے وہ ایک نیا رنگ اختیار کر لیتا ہے، اور اسی احساس کو پھر بہت ساری باتوں سے، ہمارے معاشرے کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، گھروں میں ایسی باتیں ہیں، انسان کی شخصیات میں ایسی باتیں ہیں جو اس تصور کو حقیقت کے معنی دیتی ہے، اور یہ معنی جو ہیں، یہ جو حقیقت ہے وہ بہت بھیانک ہوتے آتی ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ عام لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی، ماں نہیں ہو سکتی، ساس ساس ہی رہتی ہے، اور ساس کا ہستی جو ہے اور ماں کی ہستی جو ہے یہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ ساس ہمیشہ کہیں نہ کہیں اپنے اندر جو ہے وہ ایک زہر کا بیج رکھتی ہے، ایک نفرت کا بیج رکھتی ہے، اور بے شمار ایسے جملے جو ہیں وہ اسی پستی کے خیال کو، جیسے میں نے آپ کو کہ یہ ہم نے محسوس کر سکے چھوڑنا، ہم یہاں سے یہ آگے بات بڑھ رہی ہے۔ پھر ہم اسی طرح سے عام گھروں میں سنتے ہیں کہ بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے، بہو جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہو اپنے اندر کہیں نہ کہیں زہر اور کہیں نہ کہیں نفرت کا عنصر رکھتی ہے۔ بہو بیٹی کی مانند ہو سکتی ہے، بیٹی نہیں ہو سکتی۔ تو مانند جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے کہ کبھی بھی اس کا مطلب ہے کہ بہو جو ہے اس کو بیٹی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہ جو احساس ہیں یہ ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں جو خاندانوں کے اندر جو ہے وہ رشتوں کی پامالی کا باعث بنتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ احساس بڑھتے بڑھتے ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر ساس کتنی بھی اچھی ہو جائے تو ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کے اندر یہ احساس اس طرح سے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی خاندانوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بہو جو ہے وہ اپنے بچے کو اپنی ساس کو کھیلنے نہیں دیتی، اس کو دیتی نہیں تاکہ وہ اس سے پیار کر سکے، اور ایک دم سے خاوند کے ایسے کان بھرتی ہے کہ گھر کے اندر نفرت کا ماحول جو ہے وہ پروان چڑھ جائے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ساس جو ہے وہ آتے ہی اپنے بیٹے کو ایسی باتیں بتاتی ہے کہ جس سے سارے گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب ہو جائے، اور میاں بیوی کے رشتے کے اندر دراڑ ہو، میاں بیوی کے رشتے کے اندر جو ہے وہ اطمینان، خوشی اور تسلی نہ پائی جائے۔ تو یہ سب کچھ یہاں سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے جس کی بنا پر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اچھے طریقے سے ان دونوں لفظوں کی جو روح ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے خیال میں ایسے ہے، واسطے یا سبب سے مراد ہے دونوں رشتوں کی حقیقت کو تسلیم کرنا اور قبول کرنا، یعنی میاں بیوی کے رشتے کا تقدس، اس کی حقیقت، اس کی سچائی، اس کا مقام، اس کو قبول کرنا، اور اسی طرح سے والدین اور اولاد کے رشتے کی سچائی اور حقیقت کو قبول کرنا، اور اس کو جھٹلانا نہیں، اس کی سچائی کو ماننا۔ اور یہاں چھوڑنا جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا، چھوڑنے سے مراد جو ہے اس لفظ کی جو روح ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ لڑکے اور لڑکی نے جن کا نکاح ہوا ہے ماں باپ کو نہیں چھوڑنا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں رشتوں کے جو مقام ہیں اس کو قبول کرنا، کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ اپنی جگہ ایک حقیقی رشتہ ہے، بنیادی رشتہ ہے، اور یہ جو رشتہ ہے اس کا کوئی نیمل بدل نہیں، اور اس کے اندر کی جو پختگی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو والدین اور اولاد کا رشتہ ہے اس کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور اب چونکہ پاک نکاح کے سبب سے ایک نیا خاندان وجود میں آیا ہے، میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وجود میں آیا ہے، تو جو سسر اور ساس کا رشتہ ہے، جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، یہ دونوں رشتے جو ہیں یہ آپس میں برابر کے ہیں، اور برابری کی سطح پر جو ہے وہ بڑی محبت کے ساتھ ان رشتوں کی قبولیت کے لیے ان رشتوں کے اندر جو ہے وہ جگہ پیدا کرنا، یہ ہے خدا کی مرضی، یہ ہے خدا چاہتا ہے، یہ ہے
لفظ چھوڑنا، چھوڑنے سے مراد جو ہے وہ ان تمام رشتوں کے اندر جگہ پیدا کرنا، تاکہ یہ رشتے جو ہیں ان رشتوں میں مدغم ہو کر اور زیادہ محبت کو پروان چڑھائیں، اور زیادہ حقیقی محبت جو ہے وہ خاندانوں میں انسان اس کا تجربہ کر سکے، کیونکہ آپ کے سارے رشتے جو ہیں یہ محبت کی بھرپوری کے رشتے ہیں۔ اس لیے اگر والدین اور اولاد کا رشتہ ہے تو یہ بہت بھرپوری کا رشتہ ہے، اور اب آپ کے گھر میں آنے والی جو بہو ہے آپ کی، اس کا رشتہ جو ہے کیونکہ خدا کی طرف سے انتہائی معتبر رشتہ ہے، تو اس لیے اگر آپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ ایک خونی رشتہ ہے تو وہ بھی خدا کا ہے، وہ اپنے گھر میں چلی گئی ہے، اور اب یہ جو رشتہ خدا کی طرف سے آیا ہے اور آپ کے گھر میں آپ کی بہو آئی ہے، یہ کسی بھی طور پر اس رشتے سے کم تر رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ایک ساس جو ہے، ایک سسر جو ہے، آنے والی بہو کو بیٹی کا درجہ دے، بیٹی کی مانند نہیں، بیٹی کا درجہ دے۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو محبت اور بڑھ جائے گی، رشتوں کی پاکیزگی اور بڑھ جائے گی۔ اس لیے آنے والی بہو جو ہے وہ اس سارے خیالات کو مات دے سکتی ہے اگر وہ اس بات کو سمجھ جائے کہ پاک نکاح کے بعد آپ تلاش کرتی رہیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ خدا نے آپ کے رشتوں کو کم نہیں کیا، جس طرح سے آپ اپنے خاندان میں اپنے باپ اور اپنی ماں کو دیکھتے تھے، خدا نے آپ کو 2 مائیں 2 باپ دیے تاکہ اور گہرے طور پر والدین کے ساتھ محبت کا جو ہے وہ نظارہ کر سکو اور محبت کا تجربہ کر سکو۔ تو وہ اپنے سسر اور ساس کو اپنے ماں باپ کی مانند قبول کرنا، اور اس قبولیت کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتے جانا۔ تو اس لیے لفظ جو ہے ایک بار پھر مختصر طور پر لفظ واسطے یا سبب جو ہے وہ دونوں رشتوں کی سچائی ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ میں اس طرح سے اس کا مطلب سمجھتا ہوں۔ لفظ چھوڑنے سے مراد ہرگز کمزوری یا پستی نہیں ہے، جدائی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر لفظ چھوڑنا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے، چیلنج پیش کرتا ہے کہ ان رشتوں کے اندر جو بہت ہی بنیادی اور محبت کے رشتے ہیں، ان رشتوں کے اندر جگہ پیدا کرو تاکہ ان رشتوں کو تم اور زیادہ پروان چڑھا سکو اور اس کا نظارہ کر سکو۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم آخر میں چند ایک باتیں سیکھتے ہیں جو عملی طور پر ہمارے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہیں، یعنی کامیاب خاندان کے اصول۔ وہ کون سے اصول ہیں جن پر چلنے سے ہمارا خاندان جو ہے وہ کامیاب خاندان ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ضرور ہے کہ پاک نکاح کے وقت بہت خوبصورت انجیل پڑھی جاتی ہے، مقدس متی رسول کی معرفت، اس کا 19واں باب اس کی 30 آیت سے پڑھا جاتا ہے، اور اس آیت میں ہم ہمیشہ سنتے ہیں، پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ یعنی اگر ہم خدا کی حضوری میں آئے اور خدا نے ہمیں 2 سے 1 خاندان بنا دیا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ اسی واقعے کی تجدید ہو رہی ہے جب آدم نے اقرار کر کے کہا کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ تو وہی محبت جو ہے وہ یہاں پر وہی نکاح کی تصدیق ہو رہی ہے یہاں پر، اور خود خدا کا بیٹا اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اس لیے سب سے پہلا کام کیا ہمیں کرنا ہے کہ جب ہم ایک خاندان کی صورت میں آ گئے ہیں تو سب سے پہلے خدا کی مرضی کو تلاش کرنا اور اسے پورا کرنا، رشتوں کے تقدس کو ہمیشہ قائم رکھنا، کمزوریوں اور مشکلات میں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے مددگار بننا، ایک دوسرے کی خوبیوں کو نکھارنا، حسد نہیں ہے، نکھارنا۔ کیونکہ آپ کے خاندان کو یہاں سے عزت ملے گی، خوشی ملے گی۔ ایک دوسرے کی خوبیوں کو نکھارنا، ایک دوسرے کی بڑے غور سے سننا اور اس پر توجہ دینا، ایک دوسرے کی برداشت کرنا، کٹھن حالات میں ہمیشہ حوصلہ کرنا، نا امیدی کو کبھی اپنی خاندان کی زندگی میں نہیں آنے دینا۔ اگر نا امیدی آ گئی تو خاندان خدا سے جدا ہو گیا۔
امید سب سے بڑی تسلی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ شک و شبہات جیسی شیطانی قوت کو ہمیشہ اپنی خاندانی زندگی سے زائل کرنا ہے، ختم کرنا ہے، فنا کرنا ہے، کیونکہ یہ خاندانوں کو پامال کرتی ہے۔ اور پھر یہ محبت کا ساکرامنٹ ہے، اور سب سے پہلا درجہ آپس کی محبت، رشتوں کی بنیاد محبت ہی رکھی گئی ہے۔ اور اگر ہم تمام رشتوں کی بنیاد جو محبت پر رکھی گئی ہے اس محبت کو پروان چڑھاتے جائیں تو ہمارا خاندان جو ہے وہ مثالی خاندان بن سکتا ہے، آس پاس کے دوسرے لوگوں کے لیے مثالی خاندان بن سکتا ہے۔ خدا ہم سب کو بڑی برکت دے تاکہ آج ہم اس بات پر غور و خوض کر کے فخر کریں کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ شکریہ۔